अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो आज है एपिसोड 20 पार्ट 2 एंड डिले किए बगैर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर अस कलम राइना शेख किस्त नंबर 20 पार्ट नंबर 2। चलें कायनात, कबीर ने बेड से उठते कायनात से पूछा जो अपने बाल बांध रही थी। नाश्ते का टाइम हो गया था जिस वजह से वो दोनों नीचे जा रहे थे। जी, कायनात ने आम से अंदाज में जवाब दिया, लेकिन कबीर उसे देखता परेशान हुआ। क्या बात है, तबीयत ठीक है? कबीर ने अपने हाथ की पुश्त से उसके माथे को नरमी से छुआ तो वह महज उसकी बात से इत्तफाक कर गई। ठीक हूँ, जवाब सादा था। तो ये इतनी खामोशी क्यों? कबीर ने उसका दायां गाल खींचा। कल मैंने रात को बहुत बुरा ख्वाब देखा है, पता है मैं ठीक से सो भी नहीं सकी। कुछ अजीब सा ख्वाब था। कायनात ने डुबडुबाई आंखों से उसे देखा था तो वह पहले तो परेशान हुआ, लेकिन फिर अपनी जेब से कई नोट निकालता उसके सर पर सवार गया। कायनात ने उसके अमल पर आबरू उठाते उसे देखा। नज़र उतार रहा हूँ आपकी, पता नहीं किसने नज़र लगा दिया आपको कि बुरे ख्वाब आने शुरू हो गए, कबीर ने कहा तो अगली पल कायनात का चेहरा लाल टमाटर हुआ और साथ ही उसने कबीर को घूरा। कितनी कोशिश करते हैं ना आप नॉवल का हीरो बनने की। कायनात ने आंखें बड़ी किए उसे देखा तो वो हंसा। और मुझे पूरा यकीन है कि उन हीरो से ज़्यादा मैं आपको पसंद हूँ, कबीर ने कॉलर रटाते कहा। इतनी बड़ी खुशफहमी? कायनात हंसी जैसे कबीर ने कोई मजाक किया हो। हाँ तो उस दिन फिल्ज़ा को कौन कह रहा था कि नॉवेल्स के हीरोज़ जितने मर्ज़ी अच्छे हो जाएं, कबीर की जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी बात सुनते कायनात ने मुंह पर हाथ रखा। अल्लाह अल्लाह कबीर, आपको पता है छुपकर किसी की बातें सुनना कितना बड़ा जुर्म है। कायनात ने आंखें टपटपाते उसे देखा। उस दिन कायनात और फिल्ज़ा बैठी बातें कर रही थी जब कायनात ने बातों ही बातों में कबीर की तारीफ़ कर दी थी और ये बात वो सुन चुका था। अल्लाह अल्लाह कायनात, नॉवल के किरदारों की मौत पर रो रो कर सबको परेशान करना तो उससे भी बड़ा जुर्म है। कायनात ये बात सुनते खिलखिलाई और फिर फ़ौरन दरवाज़ा खोलते बाहर निकली, जबकि कबीर भी उसके पीछे हो लिया। महराब, कुछ सोचा आपने? आहिया कहाँ रहेगी? फिल्ज़ा ने बेड पर पड़े सूटकेस की ज़िप बंद करते कहा। वह भी पैकिंग मुकम्मल करके फ़ारिग हुई थी, जबकि महराब यहाँ वहाँ चक्कर काटते हुए कुछ सोच रहा था। सोच रहा हूँ, मैंने ऑफिसर से भी इस बारे में बात की है, उन्होंने कई ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन मसला ये है कि आहिया मानेंगी कि नहीं, महराब ने बेबसी से कहा। हमारा वो जो दूसरा घर है वहाँ पर भिजवा दें, ज़रमीना आंटी उसके साथ चली जाएंगी, फिल्ज़ा ने एक और मशवरा दिया। वो घर एक अरसे से बंद पड़ा है, उसकी तो सफाई में ही अच्छे खासे दिन लग जाएं, वहाँ फ़िलहाल नहीं रहा जा सकता। महराब ने उसकी बात की नफ़ी की और फिर उसके जहन में एक बात आई और फिर बोला, मैं 1 मिनट आता हूँ। वो अपना मोबाइल थामे कमरे से बाहर निकला और फिर स्टडी की सिमत बढ़ा। उसने वहाँ पहुँचते दरवाज़ा बंद किया और फिर कुछ सोचते हेनरी का नंबर डायल किया, जो अगले पल ही उठा लिया गया। हाँ बोलो, हेनरी ने कॉल उठाते कहा। कराची पहुँच गए हो? महराब ने पूछा तो उसने हाँ कहा। यार, मुझे और फिल्ज़ा को कुछ देर तक लंदन के लिए निकलना है, बाबा को हार्ट अटैक आया है, महराब ने शिकस्ता लहजे में कहा तो हेनरी ने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई। ओ, अब कैसे हैं वो? हेनरी ने पूछा। महराब की निस्बत से वो अक्सर शमसी सैयद से मिलता रहता था। बेहतर है, लेकिन आप ही की कॉल आई थी, उन्होंने बताया था कि बाबा हमें बुला रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो जो मोहतरमा हमारे घर में रह रही हैं वो कहाँ पर जाएंगी। मैंने उसका एक हल सोच लिया है, बस तुम मान जाओ, महराब ने बताया तो उसने आबरू उचकाई। मैं मान जाऊँ? हेनरी ने गोया तस्दीक की। हाँ तुम। यार मैं जानता हूँ उन्हें, वह ऐसी किसी के घर में नहीं जाएंगी, मुझे भी वो कई बार यहाँ से जाने का कह चुकी हैं, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से रोका। तकरीबन हफ्ते या 1.5 हफ्ते की बात है, मैं आहिया को तुम्हारे घर छोड़ दूँगा, क्योंकि रज़िया बीबी हमारी बहुत वफ़ादार मुलाज़िम है, मैं उनके पास आहिया को छोड़ सकता हूँ। तुम तो वैसे भी शायद ना हो उस घर में, तो मैं आहिया को कह दूँगा कि वो मेरा ही दूसरा घर है, तो वो मान जाएगी। महराब ने तफसीलन बताया तो हेनरी सोच में पड़ गया, लेकिन फिर अपनी और आहिया की उस दिन की बातचीत याद करते मुठियाँ भींच गया।
میرا گھر ہے، کوئی دارالامان نہیں۔ ہنری نے انکار کیا۔ مہراب کو وہ منع نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کو آہیہ سے عجیب سی چڑ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم مجھ سے بھی کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ مہراب فون کاٹنے لگا جب ہنری نے اسے روکا۔ مہراب، اب تم اس غیر لڑکی کی وجہ سے میرے سے لڑو گے؟ ہنری نے کہا۔ وہ لڑکی میرے گھر میں رہ رہی ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ تم نہیں مدد کر سکتے تو میں کوئی اور حل نکال لیتا ہوں، مہراب نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ آگے وہ شمسی سید کی وجہ سے پریشان تھا اور اب ہنری اس کی پریشانی کو ہوا دے رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دو اس کو۔ رضیہ بی بی کو بتا دینا کہ وہ تمہارا گھر ہے، میرا نہیں، تاکہ وہ اس کے سامنے کچھ ایسا ویسا نہ بولیں۔ باقی میں اگر گھر گیا بھی تو اس کے سامنے نہیں جاؤں گا، ہنری نے کہا تو مہراب کچھ پرسکون ہوا۔ چند باتیں کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ کر رضیہ بی بی کو کال کی اور انہیں ضروری ہدایات دینے لگا۔ کائنات اور کبیر ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو وہاں شہاب قریشی اور شمع بیگم پہلے سے ہی موجود تھے۔ ان دونوں نے انہیں سلام کیا اور پھر اپنی اپنی جگہ سنبھال گئے۔ زرلش نہیں آئی؟ کبیر نے اس کی غیر موجودگی محسوس کی۔ وہ سوئی ہوئی تھی، میں نے بھی پھر نہیں اٹھایا کہ تھک گئی ہوگی۔ آج ویسے ہی اس نے کلینک نہیں جانا تھا تو تھوڑا آرام کر لے گی۔ شمع بیگم نے تفصیلاً آگاہ کیا تو کبیر ہاں میں سر ہلا گیا۔ اس کے بعد شہاب قریشی نے اسے شمسی سید کے ہارٹ اٹیک اور فلزہ اور مہراب کی فلائٹ کے بارے میں بتایا، جس پر وہ دونوں پریشان ہوئے۔ تو وہ جو لڑکی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، آہیہ، وہ کہاں رہے گی؟ کبیر نے ان سے پوچھا۔ فلزہ نے اسے آہیہ کے بارے میں بتا دیا تھا، جبکہ کائنات یہ نام سنتے سوچ میں پڑ گئی۔ یہ نام اس نے پہلے بھی کبھی سنا تھا۔ ہاں، وہ مہراب کہہ رہا تھا اسے دوسرے گھر میں چھوڑ دے گا، وہاں ملازمہ ہے، بس اللہ کرے اس بچی کے بھی بھائی سے بات ہو جائے، شہاب قریشی نے کہا تو کبیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ کائنات بیٹا، آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ شمع بیگم نے کائنات کو گمسم دیکھ کر پوچھا، جبکہ ان کے پوچھنے پر کبیر اور شہاب قریشی بھی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کر رہی ہوں ممی، وہ ویسے ہی مجھے لگ رہا تھا آہیہ نام میں نے پہلے کسی کا سنا ہے، تو وہی سوچ رہی تھی کہ کس کا تھا یہ نام، کائنات نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، ایک نام کے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اب تمہارے نام کی کتنی لڑکیاں ہوں گی؟ شمع بیگم ہنسی۔ ہاں، لیکن اب وہ سب لڑکیاں کائنات کبیر قریشی تو نہیں ہو سکتی نا؟ کبیر نے شہاب قریشی اور شمع بیگم کو آپس میں بات کرتا دیکھ کر کائنات کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ گلال ہوئی، لیکن پھر کبیر کو ایک گھوری سے نوازتے ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ جبکہ کبیر مسکرایا، لیکن اس کا ذہن زرلش اور صفان کو لے کر عجیب قسم کی کشمکش کا شکار تھا۔ دامیہ اپنے گھر کی بیک سائڈ پر کھڑی یک ٹک ایک جھولے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ جھولا تھا جس پر آئے دن اور اس کے درمیان بچپن میں روز لڑائی ہوتی تھی کہ اس پر کون پہلے بیٹھے گا۔ دامیہ اس جھولے کو دیکھتی مسکرائی اور پھر اسے بے ساختہ اپنی اور آئے دن کی منگنی کا دن یاد آیا۔ ان دونوں کی منگنی کی رسم انہیں اس جھولے پر اکٹھے بٹھا کر کی گئی تھی۔ کاش تم میرے لیے ضروری نہ ہو جاتے آئے دن، کاش تمہیں بھلانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتی، لیکن تمہیں بھلانا مشکل ہے، کاش تم نہ کرتے ایسا۔ بھوری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر جیسے سما گیا تھا۔ وہ وہیں پر کھڑے کھڑے اس کے ساتھ بتائے خوبصورت پلوں کو یاد کرنے لگی۔ خوبصورت پل اتنی جلدی نہیں بھلائے جاتے۔ مہراب کی گاڑی ہنری کے گھر کی طرف رواں تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان تھا، اس کے ساتھ فلزہ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ آہیہ بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ان دونوں نے آہیہ کو گھر چھوڑتے سیدھا ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ آہیہ نے پہلے تو یہ بات سنتے مہراب کو کہا تھا کہ وہ اسے کسی ہوٹل میں چھوڑ دے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی موجودگی سے انہیں بھی بلا وجہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن مہراب نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کا بھائی ہے اور بہنوں کا خیال رکھنا بھائیوں کا فرض ہوتا ہے، جس پر وہ مان گئی تھی۔ مہراب اور فلزہ اس کے محسن تھے، ان کی خاطر وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ گھر پہنچتے ہی مہراب نے اپنی گاڑی باہر روکی اور وہ تینوں اندر کی طرف بڑھے۔ السلام علیکم۔ ان تینوں نے رضیہ بی بی کو سلام کیا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور بیٹھو تم لوگ، میں ٹھنڈا لاتی ہوں، انہوں نے کہا۔ نہیں، ہم چلتے ہیں، فلائٹ کا ٹائم نکل رہا ہے۔ خیر یہ آہیہ ہیں، آپ کی مہمان، ان کا خیال رکھیے گا آپ، مہراب نے کہا تو انہوں نے سر کو جنبش دیتے ہاں کہا، اور پھر 2-3 منٹ کے بعد مہراب اور فلزہ ان دونوں سے ملتے چلے گئے۔
یہ لو۔ رضیہ بی بی نے اسے جوس کا گلاس تھمایا جسے وہ مسکراتے ہوئے پکڑ گئی اور پھر اپنا نقاب نیچے کرتے پینے لگی۔ تم تو بہت پیاری ہو ماشاءاللہ، کتنا نورانی چہرہ ہے تمہارا، رضیہ بی بی نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارا صرف وہی ہوتا ہے جو گورا ہو، تو کیا انہوں نے کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اللہ سے لو لگایا ہو؟ اس کے چہرے پر نور موجود ہوتا ہے، ایسا نور جس کے آگے دنیا کا ہر گورا کھلتا رنگ ماند پڑ جائے۔ جی شکریہ، آہیہ نے کہا اور پھر وہ جوس کا گلاس میز پر رکھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، تم آرام کر لو تھوڑی دیر۔ رضیہ بی بی نے بائیں جانب والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس سے کئی سوالات پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں رہتی ہے، لیکن محراب نے انہیں اس بارے میں بات کرنے سے منع کیا تھا، جس وجہ سے وہ بھی خاموش تھیں۔ آہیہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتے کمرے میں چلی گئی۔ آ جاؤ مما، اپنے بیٹے کو پارک لے کر چلتی ہیں، وہاں جھولے ہوں گے، آپ کی ایج کے اور بھی بچے ہوں گے، آپ انجوائے کرنا۔ سویرا نے علمان کو تیار کرتے اپنے آپ کو ایک نظر آئینے میں دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے باہر جانے لگی۔ علمان کا بخار اتر چکا تھا جس وجہ سے وہ اسے پارک لے کر جا رہی تھی۔ چلو میں ادھر بینچ پر بیٹھی ہوں، آپ سامنے سوئنگس پر جاؤ۔ سویرا کی بات سنتے وہ خوشی خوشی بھاگتا ہوا ان جھولوں پر چڑھا، جبکہ سویرا فرصت سے اپنا موبائل استعمال کرنے لگی اور گاہے بگاہے علمان پر بھی نظر ڈالتی رہی۔ سویرا کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر علمان دوسری طرف بھاگا جب کسی دراز کا شخص سے ٹکرایا۔ اس شخص کا چہرہ سیاہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ علمان نے فوراً پیچھے ہوتے سر اٹھائے آنکھوں میں معصومیت سے موئے اسے دیکھا۔ جب وہ شخص گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا۔ آپ کون ہیں انکل؟ علمان نے پوچھا۔ میں بھوت ہوں، وہ شخص حلق سے خوفناک سی آوازیں نکالتا بولا، جس پر علمان سہم گیا۔ چھوڑے مجھے، علمان نے روتے ہوئے اسے اپنا آپ چھڑوایا جو اسے سختی سے دبوچے ہوئے تھا۔ تمہاری پھپھو میرے پاس ہیں، اگر میری بات نہ مانی تو میں تمہاری پھپھو کا خون پی جاؤں گا۔ کل میں تمہیں تمہارے گھر سے لینے آؤں گا اور تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، سمجھے تم؟ اور ہاں، خبردار کسی کو یہ بات بتائی، اگر کسی کو بتایا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اس شخص نے اسے ڈرایا، جس پر علمان نے ہچکے بھرتے اس کی بات سے اتفاق کیا، پھر اس کے چھوڑتے ہی وہاں سے بھاگا۔ ماما، علمان بلک بلک کر روتے ہوئے سویرا کے سینے سے لگا جو یکدم بھوکلائی۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہے ہو، کہیں لگی تو نہیں؟ سویرا نے اسے سرتا پیر دیکھتے سوال پوچھا، جس پر علمان اس شخص جیسے بھوت کی باتیں یاد کرتا ہاں میں سر ہلا گیا۔ کہاں لگی ہے میرے بیٹے کو؟ سویرا نے کہا۔ یہاں، علمان نے ٹانگ آگے کی اور اسے بتایا، جس پر سویرا نے اسے کچھ ہی دیر میں خاموش کروایا اور پھر اسے لیے گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ وہ تھوڑا آگے چلی کہ اس کو لگا کوئی اس کے پیچھے چھپا اسے آگ برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنی گردن گھمائی لیکن کوئی نہیں تھا۔ اس نے پرسکون ہوتے علمان کا ہاتھ تھاما اور چلنے لگی، لیکن پھر اسے ویسے ہی گمان ہوا۔ وہ واپس پیچھے مڑی تو ایک شخص ماسک پہنے، بازوؤں کو سینے پر باندھے بڑے آرام سے کھڑا تھا۔ اس نے سویرا کو دیکھتے ہاتھ کو ماتھے تک لے کر جاتے سلوٹ کیا، جبکہ سویرا کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ وہ شخص اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتا فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا۔ سویرا کتنی دیر ہونکوں کی طرح اس جگہ کو دیکھتی رہی۔ کسی کو ڈرانے کے لیے ہنری اسمتھ کی ایک جھلک ہی کافی تھی۔ سویرا نے بے ساختہ جھرجھری لی اور پھر تیزی سے گھر کی جانب بڑھی۔ صفان زمین پر بیٹھ کے سرہانے بیٹھا سوجی ہوئی آنکھوں سے بے سدھ حالت میں اپنی ڈائری کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس ڈائری میں، زرلش کی یادیں، اس کے لا حاصل خواب، اس کے سچے اور مخلص جذبات جو سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس کی ہیزل آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہوئی تھیں جو قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن کون پوچھے ان آنکھوں کا حال جن پر خود قیامت ڈھائی گئی تھی۔ صفان نے ڈائری کا آخری صفحہ نکالا اور پھر کچھ قلم بند کرنے لگا۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابجوں لا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے۔ اس کی وہ
اسے پاس وفات تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاسے وفات تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاسے وفات تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ صفان نے ڈائری بند کرتے دراز میں رکھی اور پھر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری دل سے دعا ہے آپ کو آپ کی محبت آسانی سے مل جائے، مجھے میری محبت نہیں مل پائی تو میرا یہ حال ہے۔ خود پر ہر اذیت برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے آج تک صرف آپ کے بارے میں سوچا، محبت میں ملنے سے زیادہ وفا نبھانا لازم ہوتا ہے۔ میری تمام وفائیں آپ کے نام ہیں زرلش، آپ نہیں تو کوئی نہیں۔ صفان محبوب ہمیشہ وہیں کھڑا رہے گا جہاں کل تھا۔ اللہ آپ کو آپ کی زندگی میں خوش رکھے۔ صفان نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا جیسے وہ اس کی روبرو بیٹھی ہو، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ جگر زخمی ہو چکا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر شہرام، اس موقع پر ہم آپ کو چھٹیاں نہیں دے سکتے، کمپنی کو ضرورت ہے آپ کی۔ شہرام کے باس نے اس کی چھٹیوں کی اپلیکیشن ریجیکٹ کرتے کہا۔ میرا جانا ضروری ہے سر، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میری فیملی میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، شہرام نے وضاحت دی۔ آپ کوئی اور سلوشن نکال لیں اس مسئلے کا، لیکن ہم آپ کو ابھی چھٹی نہیں دے سکتے، ہمارا لاس ہو جائے گا۔ اس کے باس نے پھر صاف انکار کیا۔ سر آئی سویئر میں وہاں سے سارا کام مینیج کر لوں گا، آج کل ویسی ہی آن لائن میٹنگز ہیں، سب ہو جائے گا، آپ پلیز اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لیں، شہرام نے پھر کہا۔ مسٹر شہرام، نہیں مطلب نہیں، اگر آپ نے دوبارہ اپیل کی تو ہم آپ کو فائر کر دیں گے، اینڈ آپ کی جو چیزیں مس پلیس ہیں وہ بھی۔ اس کا باس اب کی بار کچھ سختی سے بولتا کہ شہرام اسی وقت ڈیسک پر ہلکا سا جھکا۔ آپ کیا فائر کریں گے؟ میں خود اس کمپنی اور اس عہدے سے ریزائن دیتا ہوں۔ ایگریمنٹ میں لکھا تھا کہ امپلائیز کے ساتھ کسی ایمرجنسی کی صورت میں کوآپریٹ کیا جائے گا، لیکن یہاں وہ سب ہیں ہی نہیں۔ چاہوں تو اس بات پر کیس کر سکتا ہوں آپ کی اس کمپنی پر، لیکن کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم سے ہی، شہرام نے دان پسیجتے کہا اور پھر جانے کے لیے مڑا۔ اس کا باس اسے آوازیں دیتا رہا لیکن وہ سنی انسنی کرتا چلا گیا۔ آنٹی آپ کی کوئی مدد کرواؤں؟ آہیہ نے رضیہ بی بی سے پوچھا جو اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ وہ ابھی آرام کر کے کمرے سے باہر نکلی تھی اور انہیں کام کرتا دیکھ کر فوراً ان تک آئی۔ نہیں ہو گیا، بیٹھو تم، رضیہ بی بی نے کہا تو وہ بیٹھ گئی اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا ڈالے کھانے لگیں۔ تم کتنا پڑھی ہو؟ انہوں نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے BSc کے ایگزامز دیے ہیں، آہیہ نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچھا تم تو پڑھی لکھی ہو، یعنی میں جو سوچ رہی ہوں وہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا، لیکن جملے کا دوسرا حصہ وہ دل میں بولنے کی بجائے شاید اونچی آواز میں بول گئی تھیں۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آہیہ کو تفتیش ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ مجھے انگریزی سیکھنے کا بہت شوق ہے، تو تم مجھے کوئی 2-4 انگریزی کے الفاظ سکھا دینا۔ وہ بار بار میرے سامنے انگریزی بولتا ہے، اب سے میں بھی اسے انگریزی میں جواب دیا کروں گی، رضیہ بی بی نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ جی آنٹی میں سکھا دوں گی، لیکن کون آپ کے سامنے انگریزی بولتا ہے؟ آہیہ نے ہنستے ہوئے دریافت کیا۔ ہے وہ ایک میرا جاننے والا بڑا پیارا بچہ ہے، لیکن کام پٹھے کرتا ہے۔ کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ ہاں ہنی، رضیہ بی بی نے بتایا تو وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ ہنی؟ یہ کیسا نام ہے؟ آہیہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، اس نے کوئی ایسا ہی ہنی ہناری نام بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، وہ لندن سے آیا نا اس لیے، انہوں نے کہا تو آہیہ پھر کچھ سوچنے لگی۔ ہنری نام تو نہیں؟ آہیہ نے ان کے بتائے گئے عجیب و غریب ناموں کو ذہن میں لاتے کہا۔ ہاں یہی نام ہے، وہ محراب بیٹے کا دوست ہے۔ ان کی یہ بات سنتے آہیہ کے ذہن میں جھماکہ ہوا۔ وہ ہنری کا نام نہیں جانتی تھی، لیکن یہ جانتی تھی کہ وہ محراب کا دوست ہے اور لندن سے آیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ رضیہ بی بی اسی کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے واپس کھانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ شخص جتنا اسے پہلی اور دوسری ملاقات میں برا لگا تھا، رضیہ بی بی اس کی اتنی تعریفیں کر رہی تھیں۔ ظفر ہاشمی لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ کئی دنوں سے عائدن اور دامیہ والے معاملے کی وجہ سے ان کا سر درد نہیں جا رہا تھا، جس وجہ سے آج وہ تازہ ہوا میں بیٹھے تھے۔ بابا، انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اوپر دیکھا تو عائدن کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔
جو سر جھکائے ہلکی سی آواز میں انہیں مخاطب کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کو ایک نظر دیکھتے تلخی سے چہرہ موڑا۔ بابا بات کرنی ہے، آئدن نے پھر کہا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ کہو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے اجازت دی تو بنا دیر کیے ان کے پاؤں میں بیٹھا۔ بابا پلیز مجھ سے بدگمان نہ ہو، آئی ایم سوری، مجھ سے جو ہوا انجانے میں ہوا، آئدن نے کہا تو ان کے چہرے پر غصہ صاف عیاں ہوا۔ جاؤ یہاں سے آئدن، میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ آپ جب تک مجھے معاف نہیں کریں گے میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے معاف کر دیں بابا، بس ایک موقع دے دیں، میری بات پر یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ، میرے لیے میرے اپنے میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ، میرے لیے میرے اپنے سب سے پہلے عزیز ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا بابا۔ آئدن نے انہیں نم آنکھوں سے دیکھا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ جو حرکت تم نے کی ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے تم دامیہ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا تو آئدن نے ان کی بات کی نفی کی۔ بابا میں کبھی بھی اس رشتے سے جان نہیں چھڑوانا چاہتا تھا، میں دامیہ کو دل و جان سے قبول کر چکا ہوں، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ پر نہ صحیح اپنی اور مما کی تربیت پر تو یقین رکھیں، کیا میں کبھی ایسا کر سکتا ہوں؟ آئدن کی بات پر انہوں نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی موجود تھی۔ تم دامیہ سے جا کر معافی مانگو، تم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اس رشتے کو بچا لو آئدن، انہوں نے نرمی سے کہا تو آئدن اس بات میں سر ہلاتا اٹھا اور فوراً ان کے سینے سے لگا۔ تھینک یو بابا، آئدن نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ماں باپ ساتھ ہو تو اولاد ہر کڑے وقت سے بآسانی گزر جاتی ہے۔ ظفر ہاشمی مان گئے تھے، اس کا باپ اس کے ساتھ کھڑا تھا، اسے یقین تھا وہ جلدی دامیہ کو بھی منا لے گا۔ اچھا تو یہ ایپیسوڈ ہے، یہ میں نے ریکارڈنگ کر رہی تھی آج صبح کی، میں نے کی ہوئی ہے اور وہ تقریباً 50 منٹ سے وہ زیادہ کی تھی ریکارڈنگ جو تھی، اور وہ میرے پاس وہ سیو نہیں ہو رہی، وہ لوڈ پوری ہو گئی تھی، سیو ہو نہیں رہی تھی، میموری کا کوئی ایشو تھا۔ میں نے ہاف کر لی اور ہاف جو ہے انشاءاللہ کل صبح یا دوپہر تک جو ہے نا آپ کو مل جائے گی۔ کوشش میری یہی ہے صبح فٹافٹ ابھی ریکارڈنگ کر لیتی ہوں یا جب بھی ٹائم ملا کر کے انشاءاللہ میں کل جانے سے پہلے صبح ہی اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ لانگ وہ ایک ہی ایپیسوڈ کنسیڈر کریں، اس کو میں 21 پارٹ 1 کا نام دے دوں گی، لیکن وہ ہے یہی اتنی ہی ہے تقریباً، جتنا یہ پارٹ ہے نا اتنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں وہ اپلوڈ کرتی ہوں، آپ لوگ تب تک یہ ریڈ کریں، پھر صبح وہ والی کر لینا، ٹھیک ہے؟ سو اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر اب نیکسٹ پارٹ میں کچھ گھنٹوں کے بعد۔